अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरजाना अली और आप देख रहे हैं वी स्पीक अनफिल्टर्ड। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम आपको कुछ ऐसी मालूमात देना चाहते हैं जो आमतौर पर आपके पास मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं आ रही होती। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर दहशतगर्दी इस वक्त अपने अरूज पर है और यहाँ पे आपको सोशल मीडिया पर कुछ खबरें मिलती होंगी कि जिसमें बताया जाता होगा कि वहां पे ऑपरेशन हो रहे हैं, आईबीओज हो रहे हैं। जो मकामी आबादी है उनके बहुत ज्यादा तहफुजात होते हैं। कभी एक खबर आ जाती है या वीडियो आ जाती है कि जी वहां पे ड्रोन हुआ है, लेकिन असल में खैबर की वादी तीरा में हो क्या रहा है ये आज हम आपको बताएंगे। और हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए मौजूद हैं एहसानुल्लाह टीपू महसूद। खुरासान डायरी के हवाले से आप देखते हैं कि इनकी एक इंफॉर्मेशन है इस पूरे खित्ते में दहशतगर्दी के हवाले से जो मामला चल रहे हैं या ओवरऑल भी जो सिचुएशन डेवलप हो रही होती है, इनके पास ताज़ा तरीन खबरें होती हैं। एहसान, बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर आप हमारे एक और नए प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। एहसान, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो वादी तीरा में हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ अरसे से मामला तो बहुत पेचीदा नजर आ रहे हैं। मकामी ज़राए जिस किस्म की खबरें देते हैं, जाहिर है सरकारी सतह पर उसकी तस्दीक नहीं हो पाती। आपकी खबर क्या है कि अगर मैं पिछले एक डेढ़ महीने से लेकर आज तक की बात करूं? हाँ एग्जैक्टली तीरा जो है या फिर ओवरऑल जो खैबर ट्राइबल यानी डिस्ट्रिक्ट है जो कि बिल्कुल बॉर्डर कर रहा है पिशावर को, प्रोविंशियल कैपिटल को। और अगर आप सिर्फ बाड़ा की मिसाल लें तो बाड़ा चंद ही किलोमीटर के फासले पे है पिशावर से। तो स्ट्रेटेजिकली देखें तो वो यानी एक गेटवे हमेशा से रहा है। तारीखी तौर पे भी जो भी यानी अफगानिस्तान से लोग आके यानी हुक्मरान और इंडिया पे वो अटैक करते थे तो यही रूट वो इस्तेमाल करते थे। और यहाँ से भी फिर जब हम ब्रिटिश वो हिस्ट्री देख लें तो ब्रिटिश भी यहाँ से जाके अफगानिस्तान काबुल पे कब्जा करने की कोशिश करते थे। तो खैबर की अपनी एक स्ट्रेटेजिक अहमियत भी है काफी ज्यादा। और उसमें यानी अभी जो मामलात वहां पे हो रहे हैं खासकर जो तीरा वैली है, तो एक तो ये है कि सिर्फ एक इंसिडेंट जो है अक्सर हम ये करते हैं कि सिर्फ एक वाकया हो जाता है तो उसी पे फोकस करते हैं और उसका जो पूरा बैकग्राउंड चल रहा होता है हम उसको इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से। और ये सिर्फ ये नहीं हम जर्नलिस्ट बल्कि जो हमारे सरकारी लोग हैं वो भी यानी रिएक्शनरी उनकी पॉलिसीज हैं। कोई एक वाकया होता है तो वो रिएक्शन में आके कुछ वो भी कर जाते हैं, लेकिन वो मसले का जो हल है वो नहीं निकल पाता। तो इसकी एक पूरी हिस्ट्री है। यानी यहाँ पे जो सबसे डोमिनेंट ग्रुप रहा है वो मंगलबाग का लश्कर इस्लाम, जिसके बारे में हमें बताया गया था, हम ये सुनते भी थे कि वो बिल्कुल डिफंक्ट हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। और फिर जनवरी 2021 में जो इसके सरबराह थे मंगलबाग, वो ननगरहार में एक आईईडी में वो मारे गए। और वाकई ये ग्रुप जब हम मॉनिटर करते थे तो बिल्कुल ये स्प्लिट हो चुका था। इंटरनल डिफरेंसेस भी लोग छोड़ चुके थे, कुछ लोग सरेंडर हो गए थे। लेकिन हम दोबारा से हम देख रहे हैं कि वो ग्रुप बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। और उसने खासकर जो तीरा वैली है उसको अपना एक आप हेडक्वार्टर के लें वो बनाया और वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस पे उनकी तरफ से मुसलसल हमले हो रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि तीरा को एज वो बेस यूज कर रहे हैं, तो बाड़ा में हाँ बाकी जो वो इलाके हैं खैबर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के, तो वहां पे उनकी तरफ से मुसलसल हमले हो रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भी जो आईबीओ तरफ के ऑपरेशन हो रहे हैं जो, तो उसमें यानी लश्कर इस्लाम या जो वहां पे टीटीपी की प्रेजेंस है उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। और एक जो चीज मुझे जो पर्सनली लग रही है कि लश्कर इस्लाम को दोबारा इस यानी नहज पे लाने के पीछे मुझे लग रहा है कि टीटीपी की उनको सपोर्ट हासिल है। यानी कुछ महीने पहले या साल पहले ये खबरें रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई थी कि हो सकता है लश्कर इस्लाम ज्वाइन कर लें टीटीपी को, लेकिन फिर वो चीज ना हो पाई। और मुझे यही लग रहा है कि इंटेंशनली उसको कहा गया कि आप ज्वाइन ना करें, हम ज्वाइंट ऑपरेशन कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। यानी लश्कर इस्लाम और जो टीटीपी का मकामी चैप्टर है खैबर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में, तो ये ज्वाइंट वहां पे ऑपरेशन करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ। और उनका जो यानी वो है प्रोपेगेंडा। तो शुरू में यानी मंगल बाग वगैरह वो इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं थे, उनको प्रोपेगेंडे के वो मामला समझ नहीं आते थे। तो उसके पीछे भी मुझे लग रहा है कि टीटीपी से उनको पूरी सपोर्ट मिल रही है, जिस हाई क्वालिटी की उनकी तरफ से वीडियोज आ रही हैं। और जो आप कह लें कि जो यानी जुबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल टिपिकल टिपिकल वही है जो टीटीपी की तरफ से मुसलसल इस्तेमाल हो रहा है।
تو یہ معاملات ہیں کہ اب یعنی ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ مختلف قسم کے جو گروپس ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا شروع کیا ابھی اس کا اگینسٹ ہیڈ اے کون کامن کون اینیمی، یعنی پاکستانی ریاست کے خلاف ایسے ایسے گروپس بھی ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں جن کا نظریاتی شدید اختلاف ہے. اور اس کی اکثر ہم مثال دیتے ہیں کہ جو نہیں بلوچ ملیٹنٹس ہیں جو کہ بالکل بڑا سیکولر ہیں، نیشنلسٹ ہے، اور دوسری طرف جو جہادسٹ ہے، تو وہ بھی کہیں نہ کہیں پہ ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے آ رہے ہیں. یہ اس کو اب ہیڈ کون کر رہا ہے؟ اس حوالے سے یعنی مختلف وہ معاملات آ رہی ہے. کچھ عرصے پہلے یہ بھی تھی کہ اس کا بیٹا جو ہے منگل باغ کا، وہ اس کو لیڈ کر رہا ہے. پھر یہ اطلاعات بھی آئی کہ منگل باغ کا کوئی بیٹا اب ریسنٹلی کسی ملٹری آپریشن میں مارا گیا ہے، لیکن کنفرمیشن ابھی تک نہیں ہے. ہاں، ان کے پاس اسلحہ تقریباً وہی اسلحہ ہے جو ٹی ٹی پی کے پاس ہے. یعنی ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک ویڈیو ایشو کی ہے جس میں وہ تھرمل نائٹ ویژن جو سنائپر گنز، تو بڑے یعنی ایکسپرٹ طریقے سے اس کو وہ یوز کر رہے ہیں. اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ سیکورٹی فورسز کے جو اہلکار ہیں ان کو نشانہ بنا رہے ہیں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو ٹریننگ ہے، کیونکہ یہ سنائپر گنز وغیرہ ان کا استعمال جو ہے یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. تو یہ باقاعدہ یعنی ان کو ٹریننگ کہاں سے مل رہی ہے، اور دوسرا یہ اسلحہ ان کے ہاتھ لگنا. تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ جو ڈفرینٹ ملیٹنٹ گروپس ہیں انہوں نے اب ایک دوسرے کو باقاعدہ سپورٹ کرنا شروع کیا. حالانکہ ماضی میں اگر دیکھیں تو لشکر اسلام اور ٹی ٹی پی کے بیچ میں کئی موقعوں پہ شدید اختلافات بھی سامنے آئے تھے. چاہے وہ حکیم اللہ کے ٹائم پہ ہو، بیت اللہ کے ٹائم پہ بھی کوشش ہوئی تھی ماضی میں کہ لشکر اسلام کو اپنے ساتھ ملایا جائے، لیکن منگل باغ نے یعنی بالکل ریفیوز کیا تھا. پھر یہ بھی اطلاعات کہ وہاں پہ انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر حملے بھی کیے ہیں، لیکن وہ سب چیزیں ماضی میں رہ گئیں. اور اب جو نیا ہم ایک وہ دیکھ رہے ہیں، نئی شکل دیکھ رہے ہیں ملیٹنسی کی اس ریجن میں، خاص کر پاکستان میں، تو اس میں ایسے گروپس بھی ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں جو ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں یا ایک دوسرے کے خلاف رہے ہیں. اور یہ جو ایک اطلاع یہ بھی آئی تھی، دو سوال انفیکٹ میں جلدی سے آپ سے کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ کچھ کل یا پرسوں ایس ایس جی کمانڈوز بھی جاں بحق ہوئے ہیں کسی آپریشن میں. ہاں، اس کی وہ اطلاعات تصدیق ہو آئی کہ چکی ہے؟ وہاں پہ یعنی تیرا ویلی میں کوئی آپریشن تھا آئی بی اوز کے لیے. تو وہاں پہ یعنی کاؤنٹر اٹیک ہوا ہے لشکر اسلام والوں کی طرف سے، جس میں 3 کی اطلاع تھی کہ 3 جو ایس جی کمانڈوز ہیں ان کی شہادت ہوئی ہیں. اور یہ یعنی اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ ایک حملہ ہوا تھا جس میں کرنل جو تھے ان کی شہادت ہوئی تھی، کچھ ان کے ساتھ اور فوجی اہلکار بھی تھے. تو یہ ان کی طرف سے یہ نہیں کہ صرف چھوٹے طرز کے حملے بلکہ بڑے طرز کے حملے بھی اب ہو رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یعنی خیبر ایجنسی میں ان سب چیزوں کا ہونا، تو یہ بہت زیادہ کنسرننگ اور الارمنگ ہونا چاہیے. بہت پشاور اچھا. میں کے جو ہیں معاملات، اور فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بھی، کیونکہ یہ بالکل جس طرح میں نے کہا کہ بالکل پڑوس میں ہی ہے، بالکل پاس میں ہی ہے، کوئی کچھ منٹوں کے فاصلے پہ خیبر ہے اور پشاور ہے. صحیح. اچھا، کچھ مقامی جو لوگ ہیں وہ ویڈیوز شیئر کرتے ہیں، اس میں یہ بھی بار بار کہا جاتا ہے کہ ڈرونز بھی استعمال کیے جا رہے ہیں. تو کیا اب بظاہر تو سرکاری ذرائع یہ کہتے ہیں کہ آئی بی اوز ہو رہے ہیں، تو پھر کیا ڈرونز کا بھی استعمال ہو رہا ہے اس میں؟ واقعی یہ بات اس میں سچ ہے؟ ریسنٹلی ہم نے یہ جو ایک یعنی آپ لہر کہہ لیں کہ جو آئی بی اوز ہو رہے ہیں، تو اس میں یعنی جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ کافی کامیابی بھی مل رہی ہے سیکورٹی فورسز کو. یعنی یوب میں اس دن 15 کے قریب ٹی ٹی پی کی تقریباً ایک پوری یعنی آدھی تشکیل تھی، تو انہوں نے ان کو یعنی ایلیمینیٹ کیا. پرسوں پھر دوبارہ سے انہوں نے کوئی وہاں پہ کیا، تو اس میں بھی کافی بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے. شمالی وزیرستان میں یہ لکی مروت جو جنوبی خیبر پختونخوا ہے، اور ایون خیبر ایجنسی میں بھی کئی جو آئی بی اوز ہیں وہ کافی سکسیسفل رہی ہیں. تو اس میں 2 چیزیں یعنی ابھی میں کل ہی سوچ رہا تھا کہ بندہ اس پہ کچھ لکھ لیں کہ تھرمل نائٹ ویژن سنائپر گنز ورسز تھرمل نائٹ ویژن سی سی ٹی وی، کہ ان دونوں کی یہ ٹیکنالوجی کی لڑائی ہے، اور ٹیکنالوجی کیسے یعنی آپ کو کامیابی دلا سکتی ہیں. شروع میں جب یہ ٹی ٹی پی نے استعمال کیا تھا یہ تھرمل نائٹ ویژن سنائپر گنز جو ہیں، تو وہ کافی یعنی سیکورٹی فورسز کو کافی مشکل آ رہا تھا خود کو بچانا اس سے، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ رات کے وقت بھی آپ کی موومنٹ اور سب چیزیں آپ کو دکھاتی ہیں.
تو ابھی جو یعنی سیکورٹی فورسز کی طرف سے یعنی رات کے وقت انہوں نے جو کیمراز لگائے ہیں سی سی ٹی وی کیمراز، اور ایسی ایسی جگہوں پہ لگائے ہیں پہاڑوں میں درختوں کے اوپر، کہ جو جہاں پہ ٹی ٹی پی کی جو تشکیلیں ہیں وہ افغانستان سے آتی ہیں، تو ان سے وہ مانیٹرنگ کرتے ہیں، اور جیسے ان کو موومنٹ نظر آتی ہے تو یہ فوراً یعنی وہ ریئیکشن میں آ کے اس کو کاؤنٹر کرنے کی، اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں کافی کامیابی بھی ملی، چاہے وہ جنوبی وزیرستان میں ہو، جو لور وزیرستان ہے، احمد زئی وزیر کا علاقہ، تو وہاں پہ ایک بڑی تشکیل تھی جس کو نیوٹرلائز کیا گیا ریسنٹلی، تو وہ بھی یہ تھا کہ اس کی پوری موومنٹ نظر آئی تھی سی سی ٹی وی کیمرہ میں۔ تو یہ چیزیں یعنی ہو رہی ہیں دونوں طرف سے، لیکن یہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں ان کو ہمیشہ یعنی خدشہ ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ وہ ایک دوبارہ سے ایک طرح سے سینڈوچ بن گئے ہیں سیکورٹی فورسز اور جو ملیٹنٹس ہے اس کے بیچ میں، تو ان کی جو ڈیلی لائف ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہیں، اور تھریٹس جو ماضی میں ہم دیکھتے تھے سنتے تھے وہ چیزیں دوبارہ سے یعنی ایمرج ہونا شروع ہو گئی ہیں، چاہے وہ ایکسٹارشن کے معاملات ہو، چاہے ڈسپلیسمنٹ کے معاملات ہو، چاہے وہاں پہ قبائلی مشران جو مارے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے ہوں، پھر جاسوسی کے نام پہ جو مقامی لوگوں کو یعنی قتل کیا جا رہا ہے، تو وہ جو خوف کا ایک ماحول ہے وہ دوبارہ سے مرج ہو گیا ہے، اور آپ وہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں نظر آتی ہیں پھر بڑے پیمانے پہ احتجاج میں لوگ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ ریاست کے خلاف، ریاست یا گورنمنٹ کے خلاف وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، تو میرے خیال میں کہ جو سینڈوچ بنا ہے، جو سفر ہو رہا ہے، تو اس میں مقامی جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ان کی سفرنگ ہے۔ ظاہر ہے ان کی طرف سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تحفظات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو پوسٹیں لگائی جاتی ہیں، جو ویڈیوز لگائے جاتے ہیں، جو معاملات آ رہے ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے ان کا ریئیکشن تو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ لیکن ایک چیز جو ہے کہ ریسنٹلی بہت سارے جو آئی ڈی پیز تھے وہ واپس راجگال وغیرہ گئے تھے، تو یہ علاقے وہی ہیں جو اب افیکٹڈ ہیں اور جہاں پہ آئی بی اوز ہو رہے ہیں، تو پھر وہ جو واپس لوگ گئے ہیں، آپ کو ان کے بارے میں کوئی اطلاعات ہیں کہ وہ بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں؟ اس میں فردان ایک چیز ہے کہ پہلے جو یعنی لوگ بڑے پیمانے پہ ڈسپلیسمنٹ ہم نے دیکھی تو وہ یعنی ہوتی تھی بڑے پیمانے پہ جو ملٹری آپریشن کیے جاتے تھے، یعنی ضرب عضب، رائے نجات، رائے راس وغیرہ، یا ایون خیبر ایجنسی میں یہ جو آپریشن ہوئے تو لوگوں کو نکلنا پڑتا تھا، کیونکہ اس میں پورے علاقے کو خالی کرانا پڑتا تھا، یہ پاکستانی سیکورٹی فورسز کی اسٹریٹجی تھی، اور وہ پھر کنٹرول سنبھالتے تھے۔ لیکن اس دفعہ یعنی وہ جو یہاں پہ ہم نے کچھ مہینے پہلے ایک خبر سنی تھی کہ کوئی آپریشن لانچ کیا جا رہا ہے بڑے پیمانے پہ عزم استحکام کے نام سے، تو اس میں بھی یہی تھا کہ آئی بی اوز پہ زیادہ فوکس ہوگا تاکہ مقامی لوگ بھی زیادہ یعنی وہ افیکٹ نہ ہو، اور جو یعنی مقاصد ہو کاؤنٹر ٹیررزم کے وہ بھی حاصل ہوں، تو اس کی وجہ سے۔ لیکن جو خدشہ ہے وہ ابھی بھی ہے، اور اس وقت بھی ہم نے وہ جو ہم گئے تھے تو وہاں پہ ہم نے اس چیز کو ہم نے ریز بھی کیا تھا کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جو طالبانائزیشن کی پوری ویو شروع ہوئی یا جو ملٹری آپریشنز کی پوری سیریز شروع ہوئی، تو یہ کالوشا میں احمد زئی وزیر جو وانا کا علاقہ ہے وہاں پہ ایک چھوٹا سا آپریشن ہوا تھا، کچھ القاعدہ کے فورن فائٹر سے ان کو انسرکل کیا گیا تھا پاکستانی سیکورٹی فورسز کی جانب سے، اور وہ یعنی چیز پھر ہم نے دیکھی کہ وہ یعنی اس کے نتیجے میں پورا جو علاقہ وزیرستان میں کئی آپریشن کرنے پڑے، تو آئی بی ایس کو کنفائن رکھنا وہ ہمیشہ یعنی یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ کسی کوئی آئی بی او ہو اور وہ غلط طریقے سے کنڈکٹ ہو اور اس کے نتیجے میں کوئی بڑے پیمانے پہ اس طرح کی ایک پوری ویو آ جائے اور جس کی وجہ سے کوئی بڑا آپریشن یعنی کرنا پڑے، تو یہ خدشات ہیں اپنی جگہ۔ اور دوسرا یہ کہ یعنی ابھی بھی یہ اطلاعات ہیں کہ کچھ ایسے علاقے ہیں اور قبائلی علاقے میں کہ وہاں پہ جو موومنٹس ہیں یعنی جو مقامی لوگ ہیں ان کا آنا جانا کہ ان کو ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے سیکیورٹی مقاصد کی وجہ سے۔ آفیشل سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کی اپنی سیفٹی کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں تاکہ یہ بیچ میں یعنی کولیٹرل نہ بن جائے، کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ مقامی لوگ ان کے ذہن میں یہی چیز وہ ہے کہ ہمیں تو بتایا گیا تھا کئی موقعوں پہ کہ اب یہ علاقہ جو ہے ملیٹنسی یا جو طالبانائزیشن ہے اس کا خاتمہ کیا گیا ہے اور یہ بالکل اب پیسفل ہو گیا ہے تو آپ لوگ واپس آ سکتے ہیں، تو ہم تو اسٹیٹ کی ایشورٹی پہ واپس آئیں، تو یہ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یہ فیڈ کر رہا ہے پورے اس ملیٹنسی کو۔ ٹھیک ہے احسان، ایک آخری سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو وادی تیرا کا جو ٹرین ہے وہ تو بہت ہی زیادہ ایک ٹف ہے،
پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر یہ جو اس وقت گروپس وہاں پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، کیا یہ لوکل سطح پر بھی رہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت جو سردی کی صورتحال ہے یا برف بھی پڑ رہی ہے، تو ایسی صورت میں تو بارڈر پر آنا جانا تو مشکل نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے در اندازی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ سوال بھی تو امپورٹنٹ ہے نا۔ میں فردانہ میں کل رات ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، کوئی القاعدہ کی ویڈیو تھی 2007-8 کی. تو وہ کنڑ کا جو علاقہ ہے افغانستان میں ایک صوبہ ہے، تو وہاں پہ وہ دکھا رہے تھے کہ وہ انتہائی شدید برف باری، اور وہاں پہ جو یعنی حد نگاہ ہے، تو وہ بالکل یعنی وہ کیمرے ویڈیو میں بھی نظر آتا ہے کہ بالکل آپ کچھ میٹر کے فاصلے پہ چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے، اور اتنی پہاڑیاں جو تھی اونچی. تو وہاں پہ جو وہ لوگ جس طریقے سے موومنٹ کر رہے تھے، یعنی کوئی ان کے پاس اکوپمنٹ وغیرہ بھی نہیں، لیکن وہ جس طریقے سے موومنٹ کر رہے تھے، تو یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے ان کا لائف سٹائل ہے، وہ ان کے لیے ایک روٹین کا مسئلہ ہے. یہ ہمارے لیے جو ہم ہیں تو ہمارے لیے چیزیں مشکل نظر آتی ہیں، لیکن ان کے لیے نہیں. دوسرا یہ کہ تیرا کا جو علاقہ ہے، اس کے والے سے یہ بھی اطلاعات ہیں، یعنی میں نے خود نہیں دیکھا، لیکن یہ جو ہمارے کچھ رپورٹرز دوست گئے ہیں وہاں پہ، کہ جو فینسنگ ہوئی ہے تو یعنی ایک چترال کا کچھ پورشن ہے اور ایک تیرا کا کچھ پورشن ہے، کہ یہاں پہ وہ فینسنگ کمپلیٹ نہیں ہوئی، اور بارڈر تو وہ شیئر کر رہا ہے افغانستان کے ساتھ، ننگرہار کے ساتھ. تو یہ ایک یعنی ایک گیٹ وے آپ کہہ لیں کہ یہاں پہ ان کی تشکیلیں آتی ہیں پھر واپس بھی چلی جاتی ہیں، اور موسم کو انڈیور کرنا تو وہ ان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. خیبر ایجنسی میں جو ایک اور سب سے بڑا تھریٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ہے آئی ایس کے پی کا. آئی ایس کے پی کی وہاں پہ یعنی پریزنس ابھی بھی ہے، ان کی معاملات ابھی بھی وہاں پہ چل رہے ہیں، ان کی طرف سے اکا دکا حملے بھی ہو رہے ہیں. تو اور آئی ایس کے پی جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک موقع کی تلاش میں ہے، کیونکہ اس کے اوپر بہت بڑا پریشر ایک ہے افغان طالبان کی طرف سے بھی، پاکستان کی طرف سے بھی، ان کو یعنی وہ جگہ نہیں مل رہی سیف ہیونز. لیکن اگر ان کو کوئی بھی وہاں پہ سپیس ملی، تو یہ خطرہ ہے کہ صرف لشکر اسلام، ٹی ٹی پی، تو آئی ایس کے پی بھی یہاں پہ دوبارہ سر اٹھا سکتی ہے. ایک تو تیسرا جو خیبر میں فیکٹر، تو خیبر میں ہم نے ماضی میں دیکھا کہ آئیڈیالوجی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ کچھ فیکٹر ایسا ہے ان کو سپورٹ کرنے والا، یاد ہے نا آپ کو؟ نہیں آئیڈیالوجی اپنی جگہ، افغانی لیکن خیبر ایجنسی جو ہے ان کی یہاں پہ جو آئیڈیالوجیکل وہ ہے، وہ ڈائیورس بھی ہے کافی. یعنی یہاں پہ بریلوی مکتب فکر، وہ ہم نے ماضی میں دیکھا تھا کہ، اور یہاں پہ مفتی وہ شاکر، یعنی وہ ہارڈ کور دیوبندی یا پنچپیرے آپ جو کہہ لیں، اور یہاں پہ سلفی بھی ہے، یعنی صرف ابھی نہیں بلکہ یہ جو روس افغان جنگ تھی اس وقت بھی یہاں پہ سلفی آئیڈیالوجی جو تھی ان کی ایک ہے یہاں پہ معاملات رہے. اور تو یہ خیبر ایجنسی جو ہے، تو یہ ہمیشہ سے ایک ان کا بھی ہے کہ کافی ڈائیورس جو اسکول آف تھاٹ سے ان کی یہاں پہ پریزنس رہی ہے، اور وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ پھر اس سے معاملات جو ہیں وہ اس حد تک آ بھی گئے ہیں. اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اور وہ بڑا انٹرسٹنگ فیکٹر ہے کہ حافظ گل بہادر فیکشن جو ہے، تو وہ ہمیشہ سے کنفائنڈ رہا شمالی وزیرستان تک، یا جو جنوبی خیبر جی پختونخوا کی کچھ ضلع ہیں. ریسنٹلی انہوں نے بھی یہاں پہ اپنے کمانڈر کو اپوائنٹ کیا ہے، کوئی طارق افریدی کے نام سے، چھوٹا ایک گروپ ہے، 6-7 لوگ بتائے جا رہے ہیں کہ اتنے ہی لوگ ہیں، لیکن انہوں نے بھی یہاں پہ یعنی اپنی جو ایکسپینشن ایک طرح سے یہاں پہ کی ہے، اور وہ حملے بھی کلیم کرتے ہیں کبھی کبھار کہ ہم نے بھی یعنی حافظ گل بہادر گروپ نے بھی خیبر ایجنسی میں حملے کیے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ خیبر ایجنسی جو ہے یہ گڑھ بنتا جا رہا ہے. اور اس میں خیبر ایجنسی کے حوالے سے ایک اور چیز کہ یعنی پیسوں کے حوالے سے ریونیو جنریشن، کہ یہ ماضی میں بھی رہا ہے کہ یہاں سے کافی پیسے جو ہیں وہ ملتے تھے، یہ لوگ اکٹھا کرتے تھے جو ملیٹنٹ گروپس ہیں خیبر ایجنسی سے. کیونکہ قبائلی علاقے میں خیبر ایجنسی ہی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ کافی جو کاروباری طبقہ ہے، جو مقامی قبائل ہیں، تو وہ یعنی ویل آف ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہے کہ یہ صرف یہ نہیں کہ یہاں پہ سیکورٹی فورسز کے وجہ سے ان کی پریزنس ہے، ان کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے، بلکہ یہاں سے ان کو پیسہ اکٹھا کرنا بھی آسان لگتا ہے. ناظرین، آپ نے آج کے وی سپیک انفلٹرڈ میں دیکھا کہ ہم نے آپ کو وادی تیرا، جو کہ خیبر کی وادی تیرا ہے اور ایک سرحدی علاقہ ہے افغانستان کے ساتھ، وہاں پر اس وقت جو سچویشن کریٹ ہو رہی ہے اس بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتایا ہے.
اور احسان نے بڑی ڈیٹیل سے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے کون کون سے گروپس جو ہے وہ اس وقت برسر پیکار ہیں، اور پھر ان گروپوں کے ساتھ کیا آپریشن ہو رہا ہے، یا پھر آئی بی اوز کے ذریعے ہی ان کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ایک چھوٹی سی جھلک ہم نے آپ کو دکھائی ہے، اور کوشش کی ہے کہ وداؤٹ اینی فلٹر آپ کو یہ خبریں جو ہیں یا کوئی جو اصل معلومات ہیں وہ ہم آپ تک پہنچا سکیں. ساتھ ہی ساتھ جو ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن احسان کے ساتھ باتوں میں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف ادھر کے جو لوکل گروپ تھے وہ اس وقت یہاں پر برسر پیکار ہیں سرکار کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، فورسز کے ساتھ، بلکہ جو شمالی وزیرستان کے بھی جو گروپس ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے، یا پھر داعش کے حوالے سے جو بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی یہاں پر اب آ چکی ہے، اور ان کے بھی کافی زیادہ ہمیں فٹ پرنٹس جو ہیں وہ یہاں پہ ملے ہیں، جو کہ یقیناً خیبر پختونخوا کے صوبائی دارالحکومت پشاور کے لیے ایک اچھی خبر ہرگز نہیں ہے. ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.